अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरे मुताबिक में मारूफ तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच के साथ मैं हूँ आयशा खालिद। सुहेल साहब, नून लीग बरसर इक़्तिदार है, हुकूमत का हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन देखने में आया कि बड़े बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरजीहात दुरुस्त सिमत में है? देखिए, आम तौर पर दुनिया भर में जो पहले 3 माह होते हैं उनको हनीमून पीरियड कहा जाता है, और हनीमून पीरियड में आम तौर पर जो नई हुकूमतें होती हैं वो प्लानिंग करती हैं, वो अपनी पॉलिसियों का ऐलान करती हैं, सोचो विचार करती हैं और उसके बाद आगे बढ़ती हैं। अब ये जो नई हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, देखें इसने अभी तक क्या क्या किया है। बड़े बड़े पॉइंट्स आप देखें, बजट का ऐलान किया। अब जाहिर है जून में आए हैं तो बजट का तो ऐलान करना पड़ेगा, और फिर बजट में उन्हें जीएसटी लगाना पड़ा, जिससे जाहिर है महंगाई हुई, लोगों में नाराज़गी आई। फिर एक और बड़ा फैसला, जनरल मुशर्रफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल। जाहिर है इससे भी एक तबका जहां जमहूरी खुश हुआ होगा वहां कई लोग नाराज़ भी हुए होंगे। जनरल मुशर्रफ के भी कुछ ना कुछ मदाहीन तो हुए होंगे, हैं जो नाराज़ हैं। फिर स्विस मुकदमात हैं, उनके बारे में एक नया इंकशाफ सामने लाया गया। उस पर ज़ाहिर है सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई होगी। और दूसरा, एनर्जी पॉलिसी के बारे में उन्होंने मीटिंग्स की हैं और कुछ न कुछ उसके नुकात सामने आने शुरू हो गए हैं। और फिर एक और अहम जो 5वां पॉइंट है वो है कि वो चीन का दौरा करने वाले हैं। पहला दौरा जो बैरून मुल्क वो करने लगे हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो चीन का दौरा होगा, और ज़ाहिर है इसका पाकिस्तान की इकानमी से और पाकिस्तान के दिफा से तल्लुक़ होगा, क्योंकि चीन इस वक्त एक इकनॉमिक जॉइंट है और पाकिस्तान के दिफाई तल्लुकात दुनिया के तमाम मुल्कों से ज़्यादा चीन से हैं। तो इसलिए ये दौरा अहम है। ये है वो 5 अहम चीज़ें जो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने की हैं। सुहेल साहब, बज़ाहिर तो ये तरजीहात बिल्कुल ठीक लग रही हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। मेरी राय में हमेशा हुकूमतें लोगों के लिए सबसे पहले रिलीफ के ऐलानात करती हैं। लोग जब आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं तो कड़वी गोली खाने के लिए नहीं लेके आते, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि कुछ न कुछ, जाहिर है हुकूमत ये कहेगी कि कुछ ख़जाना भरा ही नहीं हुआ, ख़जाना खाली है, बजट को ठीक नहीं मैनेज किया गया, कर्ज़े जो हैं वो देने हैं, IMF दरवाज़ा खटखटा रही है, तो सारा कुछ ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी इसके अंदर भी गुंजाइश थी कि कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता, और ख़ास कर तरजीहात के अंदर तब्दीली की जाती। एनर्जी पॉलिसी सबसे पहले आती, सबसे पहले लोड शेडिंग के हवाले से लोगों को खुशखबरी मिलती, फिर शायद वो GST की कड़वी गोली भी निकल जाते और बाकी भी जो हुकूमत ने तरजीहात तय की हैं वो कर ले। अब कुछ ऐसा लगता है कि रिलीफ नज़र आना शुरू हो गया है। अभी गर्दिशी कर्जे अगस्त तक उतार दिए जाएंगे। ये भी सुनने में आया रमज़ान में लोड शेडिंग कम हो जाएगी, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ये चीज़ें मेरा ख्याल है तरजीहात में पहले आती और बाकी चीज़ें बाद में आती तो ज़्यादा बेहतर था। सुहेल साहब, इस वक्त जिस मामले पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल है। देखें, जब तो अदालत का हुक्म आता है, मैं हमेशा कहता हूँ कानून और आइन को मानने वाले की हैसियत से, कि जब अदालत का फैसला आ जाता है, चाहे आप उससे इख्तलाफ ही करते हो, फिर भी आपके पास कोई चारा नहीं, सर झुकाएं और उसको मान लें। दुनिया में अदालतें बनी ही इसलिए हैं कि जब अदालत का फैसला आता है तो फिर आपकी राय नहीं रहती। सोक्रेटिस का वाक़या बड़ा मशहूर है, सुकरात का, कि सुकरात को जब अदालत की सज़ा हो गई तो लोगों ने उसको कहा कि सुकरात, तुम्हें आज रात को हम निकाल के ले जाएंगे। तो उसने कहा कि आज चाहे मेरे खिलाफ मुकदमे का फैसला गलत भी हुआ है, आज अगर सुकरात ने उस फैसले को ना माना तो कल लोग अदालतों के दुरुस्त फैसले भी नहीं मानेंगे। तो अदालतों के फैसले तो मानने पड़ते हैं, चाहे वो नारवा हों, चाहे दुरुस्त हों, गलत हों। उसकी जजमेंट तारीख में होती है, उसकी जजमेंट आप नहीं करते, तारीख फैसला करती है कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत। सुहेल साहब, जब अदालत का फैसला आ गया ट्रायल के हवाले से, तो हुकूमत के पास क्या चारा कार बाकी था?
دیکھیں جب فیصلہ آ گیا تو حکومت نے ٹرائل تو کرنا تھا، لیکن اس سے اگر آپشنز پہ بات کی جائے تو دنیا میں 3 آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک آپشن تو پاکستان میں اپنایا گیا 65 سال تک انڈر دی کارپیٹ، یعنی خاموشی اختیار کی جائے، چونکہ بڑے متنازع امور ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، اس لیے 65 سال تک پریفر یہی کیا گیا، اسی بات کو ترجیح دی گئی کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب ٹرائل کیا جائے۔ برطانیہ میں ٹرائل ہوا، ابھی ترکی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کوششیں کی جمہوری حکومت کو الٹنے کی، ان کے خلاف ٹرائل ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، اور یہ دنیا میں تقریباً بہت جگہوں پہ ہوا ہے، اور پاکستان میں یہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ یہ پاکستان میں پہلا موقع ہوگا کہ کسی ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو اس سے ہٹ کے ہے، وہ ہے جو ساؤتھ افریقہ کے اندر اپنایا گیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا گیا، اور آپ کو پتا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر اپارتھیڈ تھا، نسلی تعصب تھا، گروہ بنے ہوئے تھے پرتشدد جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتل کے مقدمات تھے، اور ان کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے سلجھایا گیا، اور گورے اور کالوں کی حکومت اکٹھی ساؤتھ افریقہ میں چل رہی ہے۔ یہ ایک نئی مثال ہے جو نیلسن منڈیلا کے ذریعے ممکن ہوئی، جو آج کل بیمار ہیں۔ سہیل صاحب ان 3 آپشنز پر مزید بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ سہیل صاحب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پاکستان کے تناظر میں کچھ درست نہیں لگتا۔ دیکھیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ نے کیا، بڑی کامیابی سے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ 18 ممبرز پر مبنی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، جس میں دونوں فریق تھے، ججز تھے، سول سروس کے لوگ تھے، عام شہری تھے، اور انہوں نے 30 سال کی جو وائلیشنز تھیں ان کا جائزہ لیا۔ 3 کمیٹیاں بنائیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کمیٹی، دوسری ریپیٹریشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کمیٹی، اور تیسری ایمنسٹی کمیٹی۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں کہ 5392 افراد نے ایمنسٹی یعنی معافی کی درخواست کی، اور اپلیکیشنز دیں جو کہ ریفیوز کر دی گئیں، نہیں انہیں معافی دی گئی، ان کا ٹرائل ہوا، اور صرف 849 افراد جو تھے ان کو ایمنسٹی ملی۔ 7112 ٹوٹل جو مجرمان تھے جن کے ٹرائل ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں سب کو معاف کر دیا گیا، نہیں، ٹرائل ہوئے ان کے بھی۔ تو صرف اس پہ کہ بھئی اس سے سوسائٹی کے اندر فریگمنٹیشن نہ ہو، سوسائٹی کے اندر مزید انتشار نہ ہو، یہ مقصد تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا۔ لیکن یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پاکستان کے حقائق کے حوالے سے تو کافی مختلف لگتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں یہی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی بات کی تھی کہ جناب ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے ساؤتھ افریقہ کی طرح، اور اسی طرح ساری سوسائٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ تو یہ پاکستانی تناظر سے دور نہیں ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں تو خود اس پہ فیصلہ کر چکی ہیں۔ سہیل صاحب دوبارہ ذرا ٹرائل کا ہی رخ کرتے ہیں۔ یہ ٹرائل جو ہو رہا ہے 3 نومبر 2007 کے واقعے سے متعلق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 3 نومبر 2007 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، جس دن جو عدلیہ ہے اس کو غیر مؤثر کر دیا گیا تھا، اور یہ اسی کے متعلق ٹرائل ہو رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس دن جو فیصلہ ہوا اس کے واحد ذمہ دار جنرل مشرف ہیں۔ اس لیے اس فیصلے کے ذریعے پنڈورا باکس بظاہر کھلنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آ چکا ہے، اب اس پہ ٹرائل ہوگا۔ لیکن تاریخ میں کو اگر ہم نے جواب دینا ہے، اگر تاریخ میں یہ مقدمہ پیش کرنا ہے، تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ
کہ سر فیروز خان نون کی جمہوری حکومت کس نے ختم کی تھی؟ ریپبلکن پارٹی کی. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 1977 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کس نے ختم کی تھی. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ایوب خان نے جب ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا یا انہیں مجبور کیا گیا تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اقتدار کیوں نہیں دیا گیا؟ جنرل یحییٰ خان کیوں آ گئے تھے؟ اگر آپ ان سب واقعات کا تاریخ میں جواب نہیں دیتے، ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلاتے، تو پھر آپ ایک پرسنل وینڈیٹا سیٹل کر رہے ہیں. پھر آپ صرف ایک فرد کو سزا دے رہے ہیں. پھر آپ اصول نہیں بنا رہے، پھر آپ معیار نہیں بنا رہے. تو آپ نے اگر اصول بنانا ہے تو پھر اصول کی بنیاد پر سب مارشل لا جس نے لگائے ہیں ان کو چاہے علامتی سزا دی جائے، چاہے ان کے خلاف صرف فیصلہ ہی دیا جائے، وہ لینا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ کل کلاں کو یہ بات ہو سکتی ہے، کل کو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک لسانی گروہ کے لوگ، کہ کسی بڑے دو جو لسانی گروہ ہیں پاکستان کے اندر ان سے تعلق رکھنے والے جرنیلوں کو تو کبھی سزا نہیں ملی جب وہ مارشل لا لگاتے رہے، اور ایک چھوٹے پاکستان کے لسانی گروہ کے شخص نے جب مارشل لا لگایا تو اس کو مثال بنایا گیا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم پہلے بہت نتائج بھگت رہے ہیں ان چیزوں کے. صحیح. سہیل صاحب 3 نومبر کا ہی کیوں، 12 اکتوبر کا ٹرائل کیوں نہیں؟ اس کے حوالے سے کیوں کارروائی نہیں؟ دیکھیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 3 نومبر کا تو چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے یہ ٹرائل تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن 3 نومبر کے بعد 12 اکتوبر کا بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو 5 جولائی 1977 ہے اس کا بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے 1958 کا بھی ہونا چاہیے، 1969 کا بھی ہونا چاہیے. یہ سب ٹرائل ہونے چاہیے، اور جب یہ ٹرائل ہوں گے تو تبھی جا کر ایک اصول وضع ہوگا، وگرنہ اسے ہم اصول نہیں کہہ سکتے. تاریخ ساز فیصلے کے لیے تاریخ میں جانا ضروری ہے. بالکل. مزید بھی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، فی الحال لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سہیل صاحب، مارشل لا کے حوالے سے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہو، وہ معاملہ تو بہت ہی حساس صورتحال اختیار کر جائے گا. دیکھیے اس پہ پہلے بڑی قانون دانوں میں بحث ہو چکی ہے. ایم آر ڈی کے زمانے میں بحث ہوتی رہی، اے آر ڈی کے زمانے میں بحث ہوتی رہی، جو عدلیہ کے فورم ہیں ان پہ ڈسکشن ہوتی رہی، قانون دانوں کے جو فورم ہیں ان میں بات ہوتی رہی، اور اس پہ آلموسٹ یہ طے ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ٹرائل ہوگا، ایک تو فیڈریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں ان کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 صوبوں کی نمائندگی پر مبنی وہ ٹریبونل ہونا چاہیے جو بھی اس طرح کے مقدمات کی سماعت کرے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے جتنے مارشل لا آئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی صوبے میں اس کے خلاف ایک خاص حساسیت پیدا ہوتی رہی. کے پی کے اندر جو پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا وہاں رہی احساس محرومی. سندھ کے اندر جو تھا ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران بہت زیادہ احساس محرومی رہا. آج کل بلوچستان کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پچھلے مارشل لا کی وجہ سے یہ رہی. تو اس لیے 4 صوبوں کو ملا کے آپ اگر یہ ٹریبیونل قائم کریں گے اور فیڈریشن کی سطح پہ کریں گے تو پھر یہ زیادہ ایفیکٹو ہوگا. اور چاہے یہ علامتی سزا دے، چاہے یہ علامتی فیصلے دے، لیکن اصول وضع کرے جس میں جو سب پر لاگو ہو. سہیل صاحب، عوامی مسئلہ ہے، جی ایس ٹی میں 1% اضافہ کیا گیا ہے، آپ کا تبصرہ کیا ہے اس پر؟ دیکھیں جی ایس ٹی مسئلے کا ایک حل ہے، آسان حل ہے. آسان حل یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ٹیکس حکومت کو وصول ہو جائے گا. اور ادروائز دوسرا مسئلہ بڑا مشکل ہے، دستاویزی یعنی ڈاکومنٹری اکانومی بنانا. ہر جگہ کے اوپر آپ کے پاس ایویڈنس ہو، کس نے گاڑی خریدی ہے، کس نے صابن خریدا ہے، کس نے نہیں خریدا ہے، وہ ساری دستاویز کے ذریعے آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں، جو کہ دنیا میں یہی طریقہ کار رائج ہے کہ وہاں پہ اس حد تک ٹیکس کے بارے میں سزائیں ہیں کہ اور تمام سزائیں معاف ہو جاتی ہیں. میں نے امریکہ کے اندر سنا ہے کہ جس کی ٹیکس اوین ثابت ہو جائے اس کی ساری پراپرٹی لے لیتے ہیں، اور کسی میں نہیں. قتل کی سزا جو سزا ہے اس میں بھی پراپرٹی نہیں آپ لیتے، کنفسکیٹ کرتے، ٹیکس میں لے لیتے ہیں. برطانیہ میں بھی یہ ہے اور وہاں بھی یہ ہے.
تو اس حد تک سخت سزائیں ہیں. اور ابھی میں پچھلے دنوں ملیشیا میں تھا تو وہاں میں نے ہنستے ہنستے ایک بندے ملیشین سے پوچھا, میں نے کہا بھئی کوئی ٹیکس ویکس تو چھپا لیتے ہوں گے آپ؟ تو اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی خرید و فروخت حکومت سے چھپ نہیں سکتی. میں نے کار خریدی ہے یا میں نے ایک پین خریدا ہے, وہ فوراً میرے ساتھ وابستہ ہو جائے گی ڈاکومنٹری اکانومی کے ذریعے اور مجھے اس کا ٹیکس دینا پڑے گا. تو یہی طریقہ بالآخر جو دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے وہی آپ کو ٹیکس کی کلیکشن کے لیے جو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کل ہی مجھے ایک تحریک انصاف کے جو ہے لیڈر, اس کا فون آیا اور اس نے کہا دیکھو یہ ساری جو پنچنگ ہے, ساری تکلیف جو ہے یہ مڈل کلاس کو اور ایجوکیٹڈ کلاس کو دے رہے ہیں, سیلریڈ کلاس کو دے رہے ہیں, ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا اس کا کیا مطلب ہے بھائی, انہیں سے ٹیکس لیں گے نا جو دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, اصل میں ایجوکیٹڈ مڈل کلاس نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے تو اس لیے نون لیگ جو ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید اتنی بات حقیقت نہ ہو, لیکن جب یہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کے اوپر بوجھ پڑے گا ٹیکس کا اور باقی چیزوں کا تو پھر یہ سوال اٹھیں گے. اس لیے ابھی سے بڑے طریقے سے, بڑے جو اچھے طریقے سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کس پہ کتنا بوجھ پڑا ہے سوسائٹی کے, اور یہ نہ ہو کہ یہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس بل بلا اٹھے. سہیل صاحب بتائیے گا, اگر حکومت یہ اقدام نہ کرتی تو اور کیا راستہ تھا ان کے پاس؟ دیکھیں, پہلے تو مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس سے ہی ملک چلتا ہے. یہ جو آپ کے گھر کے سامنے سڑک بنی ہوئی ہے, یہ جو آپ کا پول ہے, یہ جو سڑکیں آپ استعمال کرتے ہیں, یہ جو اشارے ٹریفک کے ہیں, یہ سارے اس ٹیکس سے چلتے ہیں. بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ٹیکس دینا کوئی جائز ہی نہیں ہے, یہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے بتایا جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے. باہر کی دنیا میں لوگ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ملک, ان کی زندگی یہ ٹیکس ہی چلاتا ہے. یہ جو ہسپتال چل رہے ہیں پاکستان میں, یہ کون چلاتا ہے؟ ٹیکس پیئر چلاتے ہیں. یہ جو ساری زندگی رواں دواں ہے, یہ سب کچھ ٹیکس پیئرز کے ذریعے ہے. ساری دنیا میں ایسے ہی ٹیکس پیئر یہ چلاتے ہیں. تو پاکستان میں یہ امیج یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھئی آپ کے ٹیکس سے ملک چلتا ہے, یہ ضائع نہیں جاتا, اور اگر ضائع بھی جاتا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سہیل صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے. mm@geo.tv پر اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.